बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में 29वां रमजानुल मुबारक है आज जनाब, और आज तो सबको ये एक्साइटमेंट होगी, चांद निकलता है कि नहीं निकलता, चांद 29 को होता है या 30 को होता है, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। भाई मैं तो चाहता हूँ कि 30 का ही हो, 30 रोजे पूरे हों, किसी तरह का मसला ना हो, लेकिन बहरहाल चांद की अब जाहिर है कि चांद के देखने से रोयत के हिसाब से फिर ये होगा फैसला। लेकिन आप मेरे ख्याल में तैयारी पूरी करके आई हैं। मैंने कहा मैं आज मुमकिन आज चांद रात बना लूं, तो उसी हिसाब से मैंने आज से ही ईद की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। भरपूर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने तैयारियां की, किया लोगों ने भी गौर करना, बहुत अच्छी आपने तैयारियां की हैं, और अल्लाह करे कि आपकी बात जो है वो आपके दिल में रहे, लेकिन वो 30 रोजे ही। लोग कहते हैं आपकी बात, दिल की बात कबूल हो। मुझे फिर याद आ गया ना कि मैं चाह रहा था कि 30 रोजे हो। अच्छा, तो फिर मैंने उसको मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मैं अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने मौजूद हैं। शाम रमजान माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा गुजरा, पूरे महीने हमने आपको बाखबर भी रखा और आपके सेहत का भी ख्याल रखा, कुछ रेसिपीज भी शेयर की जो कि आई एम श्योर कि आपने उनकी इंफरादियत को एंजॉय किया होगा। टीम ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत के लिए तमाम जो कहना चाहिए बज़्म सजाने की। ये अलग बात है कि वो रेसिपीज हमने कभी नहीं चखी, मौका नहीं मिल सका, लेकिन जाहिर है कि वो बड़ी अच्छी रेसिपीज होंगी, आपने ट्राई की होंगी। तो मुझसे वादा भी किया गया था, बट वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। तो बहरहाल इसके अलावा सियासी और बाकी उमूर पर भी हम आपकी जानिब तवज्जो मबजूल कराते रहे। आज भी बड़ा अहम तरीन दिन रहा, सुप्रीम कोर्ट में काफी मामलात जेर बहस रहे, तो उस पर भी बात करेंगे। और आज एक और मैच भी है, वो है जी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान। देख रहे हैं चौथे मैच में कहाँ जाता है मैच, कहीं बराबर तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह रहम फरमाए, हम जीत जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले के बाद जीतना बनता है। बिल्कुल। टॉप स्टोरीज। इंतखाबात एक साथ करवाने की दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट अपना 14 मई को इंतखाबात का फैसला वापस नहीं लेगी। जुलाई में मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन हो सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहते हैं फैसला वापस लेना मजाक नहीं। मुज़ाकरात के लिए हालात साजगार बनाने की कोशिशें तेज। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बात आइन में रहकर की जाए। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान ने केसेस खत्म करने का मुतालबा किया है। परदेसियों की ईद से कबल अपने इलाकों को वापसी। कोई बस तो कोई ट्रेन से जाने का ख्वाहिशमंद। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। मुसाफिरों के महंगे टिकट्स और मनमाने दाम मांगने के शिकवे। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा टाकरा आज रावलपिंडी में होगा। पांच मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को बरतरी। शाहीन आज कीवीज का शिकार करके सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरज़्म। अच्छा जी, जैसे कि हमने आपको बिल्कुल आगाज में बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी हमने देखा कि एक साथ जो करवाने वाले जो इंतखाबात के हवाले से दरखास्तें हैं, उसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। और वाज़ेह रहे कि 14 मई को पहले तारीख दे दी गई थी इलेक्शन के हवाले से। कहा गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि ये फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, जबकि सिराजुल हक की जानिब से ईद उल अज़हा के बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी गई है, जिस पर चीफ जस्टिस ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए 4 बजे तक की मोहलत दे दी। और बड़े सियासी नौयत के ये मुज़ाकरात हैं जी, जाहिर है कि इस पर सियासतदान आपस में बैठे हैं। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जुलाई में मुल्क भर में इंतखाबात हो सकते हैं। इस सिलसिले में पार्टी सरबराहान ईद के बाद के बजाय आज ही बैठें, और अब से कुछ देर पहले तक की मोहलत दी गई थी, यानी कि 4 बजे तक की। तो अब शाम रमजान में हम बात कर लेते हैं राजा मोहसिन एजाज से। एक बार फिर आज से देखा जाएगा। लेट्स सी। तो जाहिर है कि इतनी आसानी से ये सियासतदान कैसे मानेंगे। राजा मोहसिन से जान लेते हैं। राजा साहब, 4 बजे तक का वक्त था, क्या सूरत हाल है? देखिए, अभी अब से कुछ देर के बाद समाअत का दोबारा से आगाज होगा, और जब ये समाअत कंक्लूड हो रही थी वक्त से पहले, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वक्त दिया गया था पॉलिटिकल पार्टीज को 4 बजे तक का, कि आप जाएं और मुशावरत करें। अमीर जमात इस्लामी जो तमाम इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है, जो सियासी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनमें मीडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप बताएं कि क्या जो है वो इसके ऊपर जो पार्टी लीडरशिप है वो क्या कहती है, जो तजवीज़ है अमीर जमात इस्लामी की कि अगर बड़ी ईद के बाद जुलाई में इंतखाबात करवा लिए जाए। तो
اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ عدالت آئین اور قانون کی پابند ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی جماعتیں ایک جو منجمد ہو گیا تھا مذاکرات کا عمل، بات چیت کا عمل، اسے انہوں نے دوبارہ شروع کیا ہے، اور آج والی جو سماعت تھی اس میں تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز نے ملک بھر میں ایک ہی دن ایک ہی وقت میں انتخابات کی بات کی ہے۔ چیف جسٹس نے جو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی سیکیورٹی حکام کی طرف سے، اس کا بھی آج پھر ذکر کیا اور یہ کہا کہ یہ جو تمام باتیں بتائی گئی یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی تھی، تاہم عدالت اس سے پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے، اور اس موقع پر انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی مخاطب کیا اور یہ کہا کہ حکومت کی شاید سیاسی ترجیح کوئی اور تھی۔ یہ باتیں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ انہیں اپنے جو دلائل تھے اس میں اٹھا سکتے تھے، لیکن اس وقت وہ مختلف جو ہے وہ سیاسی نوعیت کی باتیں ہوتی رہی، بینچ کے اوپر باتیں کی گئیں، جو فیصلہ 4-3 کے فیصلے کے تناسب پر باتیں کی گئیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آج کسی سیاسی لیڈر نے فیصلے کو غلط نہیں کہا اور یقین ہے کہ کوئی رکن اسمبلی عدالتی فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہتا، مذاکرات میں ہٹ درمی نہیں ہو سکتی، دو طرفہ لین دین سے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے گزارش یہ کی عدالت کو کہ آپ آج بیٹھیں، بجائے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد مذاکرات کا عمل شروع، آپ آج بیٹھیں اور جو عید کے بعد انتخابات کی تجویز ہے سراج الحق صاحب کی، اس کے اوپر اپنی رائے دیں 4 بجے جب وقفہ ختم ہو عدالتی تو اس کے بعد۔ اور آج سماعت کے موقع پر تمام جو پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان ہیں انہیں بھی سنا گیا، فاروق ایچ نائک بھی انہوں نے بھی نمائندگی کی پاکستان پیپلز پارٹی کی بطور وکیل آج کی سماعت پر، اور یہ بھی یہاں پہ جو قمر زمان قاہرہ تھے انہوں نے بطور پولیٹیکل نمائندہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی، اس کے ساتھ ساتھ خواجہ سعد رفیق نے نون لیگ کی نمائندگی کی، جبکہ ایاز صادق جن کا ویسے تعلق نون لیگ سے ہے لیکن انہوں نے آج ہونے والی سماعت کے موقع پر نمائندگی کی ایک بلوچستان کی پارٹی کی، کیونکہ وہ یہاں پر نہیں پہنچ پائے تھے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سماعت کے موقع پر ایک دفعہ پھر یہ اندیا دیا کہ اگر سیاسی مذاکرات میں بات چیت کے ذریعے کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ کوئی گنجائش نکال سکتی ہے۔ ابھی جماعت اسلامی جب روسٹرم پر آئے تو انہوں نے انتہائی اہم بیان دیا، انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں نے اپنا گھر خود ٹھیک کرنا ہے، امریکہ، ایران اور سعودی عرب اب پاکستان میں دلچسپی نہیں لے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں 1977 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس وقت نتائج تسلیم نہیں کیے گئے، احتجاج شروع ہو گیا، اور اس وقت امریکی سفیر اور سعودی سفیر نے مذاکرات کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئے اس سطر میں۔ اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مارشل لا لگ گیا ملک میں، پھر اسی طرح 90 کی دہائی میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی چلتی رہی، اور اس میں پھر دیکھا گیا کہ آخری نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے حوالہ دیا کہ نیلسن منڈیلا کے ساتھ 30 سال لڑائی کے بعد بالآخر مذاکرات کیے گئے، پاکستان کا جو قیام تھا وہ بھی ایک جمہوری سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آمریت نہ ہوتی تو ملک نہ ڈوبتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سراج الحق صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو خیبر پختونخوا میں اور کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ نہیں کیا تھا، 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور دونوں انہوں نے تحلیل کر دی، جس پر عوام بھی خاصے حیران ہوئے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا کی ایک روایت رہی ہے کہ دوسری دفعہ انہوں نے کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا، لیکن یہاں پر انہیں دوسری دفعہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ووٹ دیا۔ ہمارا انہوں نے جو کہا کہ جماعت اسلامی نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، ہم صرف مسائل کا حل چاہتے ہیں اور مسائل کا حل صرف الیکشن ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور عمران خان نے کہا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ میری عمر اس سے زیادہ نہیں، میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ جو کوئی ایسا غیر آئینی کام ہو، کسی کی ذاتی خواہش پر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور اب یہ جو معاملہ ہے 90 دن میں انتخابات کا، اس سے آلریڈی ڈیلے ہو چکا ہے، 90 دن سے الیکشن 105 دن پر آ گئے ہیں، تو اگر 105 دن ہو سکتے ہیں تو پھر 205 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ٹھیک، راجہ محسن اعجاز ہمیں بتا رہے تھے، اب دیکھنا یہ ہے 4 بجے کی تو ڈیڈ لائن تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور اسی دوران میں ہمیں خاور گمن صاحب نے بھی جوائن کر لیا، ان سے بات کریں گے، لیکن آپ کو اہم ڈیولپمنٹ سے بھی آگاہ کر دیں، اور وہ یہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے، یہ ٹیلی فونک رابطہ ہے، سیاسی صورتحال اور سپریم کورٹ میں زیر سماعت انتخابات کیس پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔
اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا اس سے متعلق اظہر کیا ڈسکشن ہوئی؟ اشفاق، آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی پنجاب انتخابات کے حوالے سے، اس کے بعد دو سیاسی جماعتوں کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ مشاورت کر لیں مذاکرات کے حوالے سے. تو وزیر اعظم ہاؤس میں اس حوالے سے کالست اجلاس بھی ہوا تھا جس میں قانونی مشیر بھی تھی، قانونی ٹیم بھی تھی اور بریف بھی کیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، آصف وزیرداری کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی ان کی بات چیت ہوئی ہے. اور ان رہنماؤں نے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس سے باہر نکلنے کے حوالے سے مختلف ایشوز پر ڈسکس تفصیلی طور پر کیا ہے اور آپس میں بھی مشاورت ہوئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ باقی رہنماؤں کے ساتھ جو کہ یہاں پہ اسلام آباد میں موجود تھے. تو فاروق ایک نائک اور اٹارنی جنرل جو ہیں ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے. وہ اب جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان کی طرف سے جو موقف ہے وہ ابھی کچھ ہی دیر بعد سپریم کورٹ میں پیش کریں گے. دونوں سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں. حکومت نے جو بھی موقف اختیار کیا ہے وہ اب سپریم کورٹ کے سامنے اٹارنی جنرل اور فاروق ایک نائک کے ذریعے رکھا جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود تھے. خاور گھمن مین وائن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. خاور صاحب، 4 بجے کا وقت تھا اور پھر اس کے بعد رابطے وغیرہ کی بات ہو رہی ہے اور ابھی یہ جو ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی اس حوالے سے بھی ہم نے آگاہ کیا اپنے ناظرین کو. یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتے دکھائی دے رہا ہے یا پھر یہ مزید کوئی ٹائم گیم ہوگا اور ٹائم ویسٹ ہوگا اس سے؟ دیکھیں جی، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اوور انٹل اٹ از اوور. جب تک کوئی فائنل چیز نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے سامنے یہ لوگ اپنا خاص طور پر جو حکومتی جو اتحاد ہے وہ اپنے اٹارنی جنرل اور باقی جو ہے فاروق ایکس نائک بھی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اب وہ وہاں پہ اب دیکھیں کیا سجیشن کیا تجاویز لے کے آئیں گے، کس طرح بات آگے بڑھائیں ہیں. کیونکہ ابھی تک کی جو اطلاعات و خبریں یہی مل رہی ہیں کہ وہ جس طرح کل بھی گزارش کی گئی تھی آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ آپ تھوڑا وقت ہمیں اور دے دیں، سپریم کورٹ سے تھوڑا وقت مانگ لیں. ابھی ہم نے پی ڈی ایم کے اندر بات چیت کی ہے، اس کے بعد جو ہے جو پی ٹی آئی جو اپوزیشن ہے موجودہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے تو کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. لیکن دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے، جو آئین کی اگر کوئی بات ہوتی ہے تو آئین ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین کو سپریم کورٹ کسی وجہ سے تبدیل کر دے یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی تبدیلی اس کے اندر لے آئیں. اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی ہے تو وہ 2/3 میجورٹی کا ایک طریقہ کار ہے جو آئینی امینڈمنٹ ہے، اسی کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. لہٰذا جو آئین کے اندر وہ 90 دن والا آپشن ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کا آلریڈی حکم آ چکا ہوا ہے اور سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے بڑا واضح آج کہہ دیا کہ اس آرڈر کے اوپر ہم پیچھے نہیں جا رہے. ہاں البتہ اگر تمام سیاسی جماعتیں کسی جو اتفاق رائے پہ آ جاتی ہیں کہ جی الیکشن مولانا صاحب کا تو باقاعدہ نام لیا کہ وہ لچک کا مظاہرہ دکھائیں، لیکن مولانا صاحب کی لچک زیادہ میٹر نہیں کرتی، میٹر ظاہر ہے وہ پی ڈی ایم وہ کرتے ہیں جو لوگ اسمبلی میں. اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو اہم بات وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں جو جماعت اسلامی کے امیر نے تجویز دی ہے کہ جی بڑی عید کے بعد، اگر بڑی عید کے بعد الیکشن ہونے ہیں تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف اس پہ راضی ہے. اگر بڑی عید کے بعد ہونے ہیں تو جو اگلے ہفتے 10 دن کے دوران 2 ہفتوں کے دوران جو موجودہ حکومت ہے اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا، ایک کیئر ٹیکر لانی پڑے گی اور اس کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی، نیشنل اسمبلی اور باقی بھی. یہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، میں سن نہیں پایا تھا. کیا کیا کرنا پڑے گا پلیز؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جولائی کے اندر فرض کریں الیکشن ہونے ہیں، وہ جو 90 دن کا آپشن ہے جو بات ہو رہی ہے جو کہ جماعت اسلامی کے امیر نے عید الاضحیٰ کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو امیڈیٹلی جو سٹیپس لینے ہیں، جو پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ موجودہ حکومت ہے وہ یہ اس بات پہ راضی ہو جائے گی کہ ہم اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں. اچھا، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا اور پھر وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ جولائی کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ یہی طریقہ کار ہے جو ہے آئین کے مطابق کہ آپ کو اس طرف جانا ہے تو پھر کیئر ٹیکرز لے کے جائیں گے. کیا موجودہ حکومت اس کے اوپر راضی ہوگی؟ نہیں، لیکن ایک اور چیز مجھے بتائیے گا نا خبر کہ اگر بات ہو رہی ہے آئین پاکستان کی اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا، 2/3 میجورٹی سے ہو سکتا ہے، وہ معاملہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا، تو یہ 90 دن یہ جو ہیں یہ تو اپریل میں گزر گئے، چلو مئی تک تاریخ دے دی لیکن مئی بھی گزر جائے گا. یہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات آئین کے مطابق کرانے کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اس کو کون لیگل کور دے گا؟ کیسے آئینی کور دیا جائے گا؟ ایک تو یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے اور اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے. اگر تمام موجودہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس بات پہ راضی ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن جو ہے پورے ملک کے اندر جولائی میں کرواتے ہیں اور جو موجودہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ایک ڈیٹ آ چکی ہوئی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ایک سن سیٹ کلوز کے تحت آپ ایک آئینی ترمیم کر سکتے ہیں.
کہ یہ بھی اس کو ہم ایک آئینی کور دے سکتے ہیں. Then they'll all have to be in the assembly for that matter. Including PTI. جناب نہیں, اسمبلی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بات پہ راضی ہونا ہے, اور جب تمام سیاسی جماعتیں ایک بات پہ راضی ہو جائیں گی تو پھر ظاہر ہے وہ اسمبلی میں بھی آ جائیں گے. ان کے سارے سی تو آپ کو پتا ہے وہ آلریڈی ریجیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. وہ ایک جو ہی اسپیکر صاحب کہیں گے آ جائیں تو سارے پہنچ جائیں گے. تو وہ جو کہتے ہیں نا اصل اڑچن کیا ہے پھر خاور, نواز شریف کے لیے تو پہلے بھی ان کی پارٹی کے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو شروع میں ہی مشورہ دیا گیا تھا جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی کہ انتخابات کی طرف چلیں, تو وہ راضی ہیں ویسے. نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کاش میں آپ کو کھل کھلا کے بتا سکتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, کیا وجہ ہے, کون ڈرا ہوا ہے, اس کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر انتخابی عمل آگے نہیں بڑھ رہا. چلیے یہ بات ہے. شعیب شاہین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ذرا ان سے قانونی اس پر موقف جان لیتے ہیں جو اشفاق نے بھی یہاں پر سوال اٹھایا. شعیب صاحب بتائیے گا, اب یہ تو کہہ دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ لچک کا مظاہرہ کریں, متفق ہو جائیں, تو پھر جولائی کے بعد بڑی عید کے بعد ایک سجیشن آیا جو کہ سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب انتخابات کی طرف ایک متفقہ ڈیٹ کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن یہ جو نگراں دو حکومتیں کے پی اور پنجاب کی, تو ان کا سٹیٹس کیا رہے گا, ان کا لیگل کور کیا ہوگا؟ 22 دن تو پورے 90 دن تو پورے ہو جائیں گے 22-23 اپریل کو پنجاب میں. دیکھیں یہ بات بھی چونکہ ابہام ہے ابھی تک. سپریم کورٹ نے کل بھی اس کو واضح کیا تھا کہ جو آئینی سٹیٹس ہے دونوں انٹرم سیٹ اپ کا, ان کا تو 90 ڈیز کے لیے ہے. اب ان کے بارے میں کیا ہم رائے قائم کریں گے یا کیا ہم اس پہ کوئی ججمنٹ دیں گے. دیکھیں میری نظر میں تو اگر اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار تو پھر یہی ہے کہ آئین میں ترمیم کریں اور تمام سیاسی جماعتیں اگر کسی ایک بات پہ متفق ہو جاتی ہیں. لیکن ماضی میں بھی ایسا کچھ ہوتا رہا ہے کہ یا پھر سم ٹائم پھر کورٹ سے وہ ایک طرح سے اسٹیمپ کرا لی جاتی ہے, جناب یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہو کے تمام پولیٹیکل پارٹیز راضی ہیں, تو ان پولیٹیکل پارٹیز کی اس رضامندی کے تحت جو کہ ڈیموکریٹک پروسیس آگے چل رہا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے اور اس کے پروسیس کو مکمل کرنے کے لیے آپ ہماری اس نئی ڈیٹ کے اوپر متفق ہو جائیے. اور سپریم کورٹ اگر اس کو اسٹیمپ کر دے تو ایک پرزمپشن جائے گی کہ ان کو ایک لیگل کور مل گیا. لیکن بہرحال یہ ایک ابہام ابھی تک باقی ہے بیکاز پھر کیا ہوگا, پھر آئینی سٹیٹس کیا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا شعیب شاہین صاحب. ہم ذرا خاور گمن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مولانا فضل الرحمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں, رائے راست لیے چلتے ہیں, بلکہ پریس کانفرنس ہے. عدالت ہے یا وہ جس طرح وہ انصاف کے منظر سے ہتھوڑا بجا رہے ہیں, آئین کی روح سے 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ناگزیر ہے. لیکن اگر عمران خان کسی ایک تاریخ پر آپ سے اتفاق کر لیں تو پھر قبول ہے. یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کس آئین کا تقاضا ہے کہ وہ چاہیں تو پھر 90 دن آئین کے تحت ناگزیر ہیں, اور اگر عمران خان کسی اور تاریخ پہ راضی ہو جائے تو پھر وہ تاریخ ہمیں قبول ہوگی. جس شخص کو اب تک نااہل ہو جانا چاہیے تھا, جس کو پاکستان کی سیاست کے دائرے سے باہر رکھا جانا چاہیے تھا, ہماری سپریم کورٹ اس کو پاکستانی سیاست کا محور بنا رہی ہے. اسمبلی قانون پاس کر چکی ہے. عدالت جس اختیار کے تحت ہمیں دھوکہ ہے, شاید اب اس کا وہ اختیار نہیں رہا ہے. اسے پارلیمنٹ کے ایکٹ کا احترام کرنا ہوگا, اس کی پیروی کرنی ہوگی. ہمیں عدالت میں بلایا گیا, لیکن ہم نے کہا اور اپنے دوستوں سے بھی کہا, حکمران اتحادیوں سے بھی ہم نے یہ بات کی کہ اس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ عدم اعتماد کر چکی ہے. 1 سے زیادہ قراردادیں پاس ہو چکی ہیں. ہمارا وزیر قانون اور ہمارا اٹارنی جنرل جا کر ان کو یہ بتا چکا ہے کہ ہم آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. جس بینچ کے اوپر پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے سے اس کو آگاہ کیا ہے, آج اس بینچ کے سامنے میں پیش ہو جاؤں.
آج اس کو میں یقین دہانیاں کراؤں. لہذا نہ بینچ کے سامنے پیش ہونا یہ پارلیمنٹ کی قرارداد کا تقاضا ہے، نہ ان کے سامنے ان کو اطمینان دلانا کہ جی ہم تو تیار ہیں مذاکرات کے لیے. مذاکرات کی کوئی گنجائش ہے؟ کس شخص سے ہم مذاکرات کریں؟ اگر وہ واقعی الیکشن چاہتا تو اس وقت قومی اسمبلی کیوں نہیں توڑ رہا تھا؟ اس وقت پنجاب اور کے پی کی حکومت کیوں نہیں توڑ رہا تھا؟ اس نے ملک کی سیاست میں ایک مشکل پیدا کرنے کی غرض سے یہ حرکتیں کی ہیں، اگر آمدن کی ہیں، ورنہ پھر حماقت ہے. یہ لوگ ملک کے اندر ایسے اقدامات کریں جو سراسر احمقانہ ہوں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ملک کی مفاد کس میں ہے، ان کو یہ علم ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی کے تقاضے کیا ہے. ایسے ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں اور عدالت ہمیں تو ہم عدالت کے اس کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم اس پورے عمل کو غیر سیاسی عمل کہتے ہیں. پھر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا تو پھر بساط نپٹ جائے گی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو پھر کیا. کب تک ہمیں ان باتوں سے گمراہ کیا جاتا رہے گا اور کب تک ہمیں ان باتوں سے بلیک میل کیا جاتا رہے گا؟ ایک زمانہ میں کہا جاتا تھا بات چیت کرو، آج ہمیں ہتھوڑا کہ آپ مذاکرات کریں اور بات چیت کریں. پھر کس شخص سے ہم بات کریں؟ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الیکشن کے نتائج آنے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے نتائج تسلیم ہے یا نہیں. یعنی ہم مذاکرات اس بات پر کریں کہ اس کو یقین دلائیں کہ آپ کی اکثریت آئے گی. جس شخص نے کہا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت میری نہ آئی میں الیکشن کو نہیں مانوں گا، جو شخص یہاں تک کہتا ہے کہ اگر میری سادہ اکثریت آئی تب بھی میں اسمبلی توڑوں گا، دوبارہ الیکشن کرواؤں گا. اقتدار کے حرص میں اس طرح کی باتیں کرنا اور پھر اس سے ہمیں کہنا کہ آپ ان سے بات کریں، یہ تو پوری سیاست کی توہین ہے، یہ تو پارلیمنٹ کی توہین ہے. جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے 2 رفقا یا 3 رفقا، میں براہ راست آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری توہین کر رہے ہیں. ہم بھی پاکستان کے معزز شہری ہیں. ایک شخص کی خوشنودی کے لیے درخواست کو مسترد کر رہے ہیں، اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایبٹ آباد کا ہے، اس کو پنجاب کی الیکشن سے کیا دلچسپی ہے؟ اس کو کوئی فائدہ نقصان اس سے وابستہ نہیں ہے. اس کی درخواست پر آپ کارروائیاں کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور ہم نہ عمران خان کو اس کا اہل سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو جائے، ہم ان کو نااہل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر. کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیصلہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلاں فلاں جرائم میں ملوث ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہے، جس کو ہم ملک کی سیاست کے دائرے سے نکالنا چاہتے ہیں. آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا محور بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ نہیں چلے گا. جج صاحبان سے کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جو شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے وہی شناختی کارڈ میرے پاس ہے. جس شناختی کارڈ کی بنیاد پر آپ پاکستان کے شہری ہیں، اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر میں پاکستان کا شہری ہوں. میں آپ کے انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں آپ ہتھوڑا نہیں، جبر نہیں چلے گا. اگر آپ نے جبر کی بنیاد پر ہم پر فیصلے مسلط کیے تو پھر ہم بھی آپ کی عدالت میں جانے کی بجائے عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور پھر فیصلہ عوام کی عدالت میں ہوگا. اللہ تعالی ہمارا ہمیں ناصر ہو، اور اللہ تعالی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس وطن کی حفاظت فرمائے، اور ایسے قوتوں سے اور ایسے عناصر سے اللہ اس ملک کو محفوظ کرے جو اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں بلکہ کر چکے ہیں. یہ ساری صورتحال جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ
PDM کے آپ سربراہ ہیں, اس وقت حکومت PDM کی ہے, مگر یہ ہے کہ آپ اختلاف رکھتے ہیں اپنی پوری حکومت کے ساتھ, تو کیا ایسی اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی آپ بتا رہے ہیں, تو یہ نیریٹو یا یہ بیانیہ حکومت کا کیوں نہیں ہے یا وزیر اعظم کا کیوں نہیں ہے, کیوں اتنا فرق ہے, اور کیا کل اسی حوالے سے ہی بات ہو رہی تھی آپ کی؟ جی, ان کا خیال یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ 14 مئی میں پھنسی ہوئی ہے, تو وہ شاید عدالت کو کوئی راستہ دینا چاہتی ہے. عدالت ہم سے کیوں راستہ لے رہی ہے؟ عدالت نے خود جبر واپس لے, جبر کے فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ کی گفتگو سے تو یہ پتہ چلتا ہے میرے خیال میں ہمیں پارلیمنٹ کے فلور پر اس بات پر اس رویے پہ غور کرنا چاہیے کہ جب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر اگر وہ ہمیں بلا سکتے ہیں تو پارلیمنٹ ان کو کیوں نہیں بلا سکتے. اچھا, یہ جو مذاکرات کا اگر ڈیڈ لاک اس میں برقرار رہتی ہے تو PDM کا مستقبل کیا ہوگا, یہ ٹوٹ جائے گا تھوڑا سا؟ ہم تو بچانے کی کوشش کریں گے. اچھا, حکومت بھی چلے گی انشاءاللہ, لیکن اپنا موقف تو ہے ہمارا, ٹھیک ٹھاک اپنا موقف دیں گے. یہ جو ساری صورتحال آپ بتا رہی ہیں, آج بھی چیف جسٹس صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے آپ کو کہ آپ لچک پیدا کریں. عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہا کہ لچک پیدا کریں, اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ وہ جو 14 مئی کا جو فیصلہ جو ڈیٹ ہے وہ بھی وہی برقرار رہے. میں کہتا ہوں جی, سپریم کورٹ اپنے رویے میں لچک پیدا کرے. میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرسی وہ ہے کہ جس پہ اگر وہ عمران خان کے لیے لچک پیدا کر سکتے ہیں تو ہمارے لیے لچک کیوں نہیں پیدا کر سکتے. اگر وہ اتفاق کرے کسی اور تاریخ پر تو پھر 14 مئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اگر ہم اپنا موقف دے رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے 14 مئی ضروری ہے. یہ جو ایک فریق تو پھر استعفے پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. تو کیا آپ اپنی حکومت مطلب جو اس وقت PDM کی حکومت ہے اس کی قیادت کو آپ پابند کر سکیں گے کہ اس شخص کے ساتھ جس سے آپ کا موقف ہے کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے, اور آپ کو وہ مذاکرات میں وہ بھی لا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں, آپ کو منا بھی رہے ہیں, تو کیا انشاءاللہ مذاکرات کا نوبت نہیں آئے گی. مولانا صاحب, مفتی کی شہادت کے حوالے سے تحقیقات کس حد تک پہنچ گئی ہیں اور کیا کچھ سامنے آیا ہے؟ مفتی صاحب کی شہادت کے بعد تو ابھی تک کوئی ایسے شواہد بظاہر نظر نہیں آ رہے کہ یہ کوئی سازش تھی. ہاں, حادثہ ہے, اور حادثے میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیوں ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ سب کچھ اب اس وقت قانون کے ہاتھ میں ہے, وہ گاڑی بھی, وہ ڈرائیور بھی, وہ گاڑی کے اندر جو لوگ سوار تھے وہ بھی, ان کی شناخت بھی تقریباً ہو گئی ہے. تو ابھی تو رمضان شریف ہے, ان کے خاندان بھی تعزیتیں لے رہی ہیں, ان کو بھی ہم نے آن بورڈ رکھنا ہے. تو شاید اس سوال کا جواب جو ہے وہ ابھی فوری طور پر میں آپ کو نہ دے سکوں, اس کے کچھ وقت چاہیے. مطلب قیادت کو مطلب جس طرح سے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو قیادت پکڑی جاتی تھی, اب جو ہے کارکن پکڑے جاتے ہیں اور ان کے رفقا پکڑے جاتے ہیں, ان کے بال کٹا لیے جاتے ہیں, ان کے ساتھ باقی چیزیں کی جاتی ہیں. تو یہ آپ اس حوالے سے نہیں سمجھتے کہ جو نیریٹو ہے وہ عمران خان کو بنا کے دیا جا رہا ہے, ان کو ایک کہ جی وہ اپنی عید بھی گھر کو انشور کر چکے ہیں کہ ان کی عید بھی انشور ہے کہ وہ گھر پہ ہی عید گزاریں گے اور پولیس اس دوران کچھ نہیں کرے گی, عدالت ان کو تحفظ دے رہی ہے, جبکہ باقی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. دیکھیے, بات یہ ہے بنیادی کہ ہم نے میں نے یہاں پر آپ ہی کے پریس کانفرنس میں یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ اگر ہم انتقامی سیاست کرتے تو ہم نیب کے قوانین کو بدستور برقرار رکھتے. ہم نے اس میں جو نرمی دکھائی ہے, اب اس میں جہاں پر بھی قانون کسی کو پکڑنا چاہتی ہے تو قانون کا راستہ جو ہے واضح ہوتا ہے. ہم یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم کوئی انتقامی سیاست کر رہے ہیں اور ہم نے ہر قیمت پر, وہ بھی گرفت میں آ جائیں گے. 4-5 مقدمات کا اس کو سامنا ہے جس میں کسی طریقے سے بھی وہ نااہل ہو سکتے ہیں, اور ہم قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, اگر الیکشن کی طرف بڑھا جاتا ہے, معاملات طے ہوتے ہیں, تو مہنگائی اتنی زیادہ ہے, تھوڑا سا بتائیں کہ مہنگائی کی پسی عوام کو آپ کا کیا پیغام ہے, اور الیکشن میں آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ میرے خیال میں الیکشن ایک تو بات یہ ہے کہ عمران خان ہمیں اپنے 3.5 سالہ کارکردگی تو بتائیں, ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں دلدل میں بٹھا دیا. اور آپ جانتے ہیں, میں جب حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی
تو میں جلسوں میں بھی یہی کہا کرتا تھا کہ اس شخص نے ملک کو اتنا ڈبو دیا ہے کہ ہمیں دوبارہ ملک کو اٹھانا ہمارے لیے دشوار ہو جائے گا. یقیناً آج قوم دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. اس وقت آپ کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، وہ IMF کے پاس ہے. اسٹیٹ بینک آپ کا ان کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. روپے کی قیمت بڑھانا اور کم کرنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں رہا ہے. اب لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ عمران کے دور میں اتنی تبدیلیاں اس نے ایسی کر دی ہیں کہ جس نے ملک کو گروی رکھ دیا ہے اور بہت سی چیزیں انہوں نے حکومت کے اختیار سے نکال دی ہیں جس کے منفی نتائج اس وقت عوام کے اوپر پڑ رہے ہیں اور حکومت کو وہ چیزیں سنبھالنے میں بھی دقت محسوس ہو رہی ہے. لیکن ہم قانون سازی کی طرف جائیں گے. ہم بہتر قانون سازیاں کر کے ملک کو واپس اپنے اس حالت پہ لائیں گے کہ جہاں پر عوام کو سہولت ہو. اب مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس وقت حج کا موسم ہے. مفتی عبدالشکور صاحب رمضان شریف سے پہلے گئے اور حج پیکج کے اوپر سعودی گورنمنٹ کے ساتھ بات کی. جو پچھلے سال کی قیمت تھی کرایوں کی اسی پہ فیصلہ ہوا ہے، بلکہ کچھ کم پر بھی. اور ڈالر میں دیکھیں تو وہی فیصلہ، ریال میں دیکھیں تو وہی فیصلہ. لیکن ہمارے ملک کا چونکہ روپیہ کی قدر گر چکی ہے، اس کی قیمت کم ہو گئی ہے، تو اس حوالے سے دقت محسوس ہو رہی ہے کہ اب آپ کا 1 لاکھ کا اب 2 لاکھ پہ چلا جائے گا. تو پاکستان کا عام آدمی جب اپنے روپے میں ادائیگی کرے گا تو اس کو مہنگا لگے گا. لیکن اس کے باوجود ہمارے ساتھی جو ہیں وہ اب جو اس کا اضافی چارج ملا ہے طلحہ محمود صاحب کو، وہ بہت ایکٹیو ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جو حجاج کرام ہیں ان کی سہولتیں چاہے وہ عام کیٹیگری کی کیوں نہ ہوں لیکن VIP کیٹیگری کی ان کو وہاں پر خدمات مہیا سکیں اور کچھ پیسے بچا کر حجاج کو واپس بھی دیے جا سکیں. وہ پیسے کسی کو کمیشن میں نہیں ملیں گے، وہ واپس حاجی کو خود ملیں. مولانا صاحب اگر مذاکرات کی طرف چلی جاتی ہے حکومت، مطلب وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ اور تو کیا پھر آپ مزاحمت کریں گے، آپ مذاکرات پہ مجبور ہوں گے یا ان کو آپ روک پائیں گے؟ میرا خیال میں اس اگر کا موقع نہیں آئے گا. بہت شکریہ. چلیں جی، مولانا فضل الرحمان نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی گفتگو بھی اس حوالے سے سامنے آ گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ہم عدالت کے اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اس عمل کو مسترد کرتے ہیں اور ہم عمران خان کو سیاسی طور پر سمجھتے ہیں کہ وہ نااہل ہیں اور عدالت پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے. یہ کہنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. کہتے ہیں جی کہ جبر سے فیصلے مسلط کیے تو ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. ہم عمران خان کو سیاسی دائرے سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. آج سپریم کورٹ اسے سیاسی دائرے میں لانا چاہتی ہے، یہ نہیں چلے گا. وقت تو ایک بریک. اچھا جی، خبر یہاں پر آپ کو دیں گے کہ عمران خان اور دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمات کے لیے GIT کی تشکیل کے خلاف درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے حکم امتناع کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. عدالت نے GIT کی فائنڈنگز کو درخواستوں پر عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے. جناب تو مزید کیا اس حوالے سے معاملات ہیں، بات کریں گے ہمارے نمائندے عابد خان سے. بتائیے عابد. جی عابد. بالکل جی، لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے عمران خان سمیت دیگر جو PTI کے رہنما ہیں ان کے خلاف جو GIT کی تشکیل دی گئی ہے اس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی اور عدالت نے حکم امتناعی کی جو درخواست تھی اس پر اپنا جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے GIT کو کام کرنے کے لیے جو حکم امتناعی ہے وہ تو عدالت نے جاری نہیں کیا. عدالت نے قرار دیا کہ GIT کو تفتیش کرنے سے ہم روک نہیں سکتے، مگر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ پراسیکیوٹر جنرل نے جو آ کر آج دلائل دیے وہ قابل غور ہے اور ان کو سب مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے وہ GIT کی جو فائنڈنگز ہے اور جو اس کی انویسٹیگیشن ہے اسے عدالتی فیصلے سے مشروط کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ GIT اپنی تفتیش مکمل کرے گی مگر وہ اپنی فائنڈنگز نہیں دے سکے گی. ان فائنڈنگز کو جو ہے وہ عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا گیا ہے. فواد چودھری مسرت جو چیمہ کی جانب سے دائر درخواستوں میں موقع کو اختیار کیا گیا تھا
کہ ایک ایسی GIT بنائی گئی ہے متنازع افسران پر مشتمل جو کہ جن سے شفاف تفتیش ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کے افسران کو جو ہے وہ اٹھا کے صوبائی حکومت نے کسی GIT میں شامل کر دیا جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, لہٰذا عدالت اسے قلعم قرار دے. اس پر عدالت کا مین کیس جو ہے وہ تو 26 اپریل کے لیے وہ جو ہے وہ فکس کیا گیا تھا. حکم امتناعی کی جو درخواست تھی اس پر 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا اور عدالت نے GIT کو تفتیش کی اجازت دے دیا تھا. اس کی فائنڈنگز کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا ہے. ٹھیک ہے عابد, بہت شکریہ آپ کا. جناب اب آپ کو بتاتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما ہیں مراد سعید, ان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. کہتے ہیں نقاب الٹ رہے ہیں, تخت بھی الٹ جاتے ہیں. PTI رہنما لکھتے ہیں چند بہروپیوں کی اناؤ کی تسکین کے لیے علی امین گنڈاپور کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے. کل فرزند زرداری اور فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی. آج علی امین گنڈاپور کو شکارپور میں سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا. تو مراد سعید نے یہ ٹویٹ کیا ہے. جناب تو اب چلیں جی, ویسے ہم بات کرتے ہیں سرسبز پاکستان کی. ہاں ٹھیک ہے, گرین اینڈ کلین پاکستان. بالکل, وائی ناٹ, گرین اینڈ کلین انرجی ایسا ہی ہونا چاہیے. اور آج ہم کھانے کے حوالے سے جو بات کریں گے اور جو ریسیپی شامل کریں گے اس کا نام کیا ہے؟ اچھا, کھانے میں بھی نا گرین چیزیں اچھی ہوتی ہیں جیسے سبزی سیلڈ تھوڑا سا ایک ریفریشنگ سا ٹیسٹ آتا ہے. لیکن آپ جو ریسیپی اس کا نام پوچھ رہے ہیں, جی ہماری جی ہے گرین چکن. تو یہ ہری جو ہے مرغی ہے, دیکھتے ہیں سر کیسی ہے. آج کی ہماری ریسیپی ہے گرین چکن. مسالہ بنانے کے لیے گرائنڈر میں دہی 1 کپ, پودینہ 1 کپ, ہرا دھنیا 1 کپ, ٹماٹر 1 کپ, ہری مرچ چاپڈ آدھا کپ. تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور گرائنڈ کر لیں گے. آئل 1/2 کپ, پیاز 1/2 کپ. اب پیاز کو لائٹ براؤن کریں گے. چکن 800 گرامز. اب چکن ایڈ کریں گے. لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل اسپون, کٹی لال مرچ 1 ٹی اسپون, سرکہ 2 ٹیبل اسپون, ریڈ چلی پاؤڈر 1 ٹی اسپون, ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون, دھنیا پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون, نمک حسب ذائقہ. اب چکن کو اچھے سے بھونیں گے 5 منٹ تک. اب اس میں گرین مسالے کا پیسٹ ایڈ کریں گے. اب مکس کریں گے اچھے سے. اب چکن کو گلنے تک پکائیں گے اچھی طرح. گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون مکس کریں گے اچھے سے. بول میں سرو کریں گے. گارنش کے لیے ریڈ چلیز. لیجیے, ہو گئی ہماری گرین چکن تیار. ویل کیا wasn't it supposed to be green؟ ویسے ہی میں کہہ رہا تھا ہری مرچیں ڈال دیتے. ہری مرچیں تھیں اس میں, ہرا دھنیا ڈالا تھا, تو وہ ہرے انگریڈینٹس تو تھے نا, تو ٹیسٹ تو آپ کو ہرے مسالے کا ٹیسٹ کے حساب سے گرین نہیں تھا, ٹیسٹ کے حساب سے. اور جی مزے کے لیے. اچھا جی, اب عید کی تیاریاں تو ہو گئی مکمل, ان دا سینس کے کپڑے جوتے چوڑیاں یہ سب تو ہو گیا ہے, لیکن اب جو وقت ہے وہ کیا ہے جی, بناؤ سنگھار کا. اور اس کے بغیر عید انکمپلیٹ ہے. اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ لیپا پوتی یار ایسے نہیں, مطلب میک اپ جو ہے نا وہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے, تو اس کو لیپا پوتی نہیں کہتے, اس کو فیشل کہتے ہیں اپنی اسکن کو کلیئر کرنے کے لیے. تو دلکش نظر آنے کے جی روایتی طریقے ہیں اور جدید ہیئر سٹائل اور اسکن ٹریٹمنٹ بھی ہیں. تو صدرہ غیاث ہمیں اس بارے میں بتا رہے ہیں. عید میں 2 روز باقی. خواتین جہاں ایک طرف شاپنگ میں مصروف ہیں, وہیں خواتین نے خوبصورتی بڑھانے کے لیے تیاریاں تیز کر لی ہیں. کہیں ہائیڈرا فیشل ہو رہا ہے تو کہیں ہیئر بوٹیکس کروانے میں مصروف ہیں. بیوٹیشین زرکا کہتی ہیں کہ آج کل موسم اور فیشن کی مناسبت سے ہیئر بوٹیکس اور ہائیڈرا فیشل کا دور ہے. ہیئر بوٹیکس سے مراد ہے کہ آپ کا نارمل شیمپو سے شیمپوئنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک ٹریٹمنٹ لگا دی جاتی ہے جو آپ کے بالوں کو بہت عرصے تک موئسچرائز رکھتا ہے. اب جو پرانا روایتی اسٹیم والا فیشل تھا وہ اب آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے. خواتین کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ چہرے اور بالوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جدید ٹریٹمنٹس کروا رہی ہیں. جب فل فلیج تیاری نہ ہو تو اوبویسلی عید کا تو مزہ ہی نہیں آتا جب تک پورا ہیئر پہ کانسنٹریٹ نہ کریں. عید کے لیے میں انشاءاللہ اپنا فیشیل اور مینی پیڈی بھی سروسز لینی ہے, اور چاند رات کو میں اپنا مہندی بھی انشاءاللہ لگوانے آؤں گی.
कोई भी त्यौहार हो, खवातीन सजने संवरने के साथ साथ एक दूसरे से मुनफरिद नजर आने के लिए जतन करती हैं। कैमरामैन अदील यासिर के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। अच्छा जी, यहाँ पर खबर शामिल कर लेते हैं। अहम खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने का अब फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी टीम को नजरसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया था। राजा मोहसिन हमें मजीद तफसील दे रहे हैं, बताइएगा जी। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से जो बिल्कुल राजा मोहसिन, आपसे जरा इस बारे में बात करेंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें जनाब के सूरत हाल ये रही कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त मांग लिया है और कायदीन की मुशावरत जारी है, तो कुछ मजीद वक्त दिया जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दरखास्त दी गई है, दरखास्त की गई है अदालत से। जरा ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में समाअत 4 बजे शुरू होना थी और सुप्रीम कोर्ट में समाअत का हवाल क्या है जनाब, तो ये जी सूरत हाल। राजा मोहसिन एजाज से ही पूछ लेंगे कि क्या सूरत हाल, उनसे पूछ लेते हैं खबर क्या है। राजा मोहसिन एजाज, अटॉर्नी जनरल से मुतालिक क्या खबर सामने आई है, बताइएगा जरा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हुक्म दिया गया था जब केस की समाअत में वक्फा किया गया कि 4 बजे तक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मुशावरत करें और फिर सुप्रीम कोर्ट को इस तजवीज के ऊपर अपनी राय से आगाह करें जिसमें यह कहा गया था कि बड़ी ईद के बाद इंतखाबात का इनेकाद किया जा सके। अब तकरीबन 4:54 हो चुके हैं और अभी तक समाअत दोबारा शुरू नहीं हुई। जराये के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से राब्ता किया गया अदालत के साथ और ये कहा गया है कि इस वक्त भी कायदीन की मुशावरत जारी है और लिहाजा कुछ मजीद वक्त दिया जाए ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तमाम जो कायदीन हैं उनकी मुशावरत के बाद जो भी कंसेंसस डेवलप होता है, जो भी बात फाइनल होती है, उससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल की तरफ से आगाह कर दिया गया है। इस वक्त कमरा अदालत में अटॉर्नी जनरल भी मौजूद नहीं है और बेंच भी नहीं आया और जराये का ये कहना है कि अब इंतजार यही किया जा रहा है कि जो हुक्मरान जमातों के कायदीन हैं उनकी मुशावरत का कोई नतीजा निकले और उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अदालत को जो भी उस सिलसिले में रिपोर्ट होगी, जो भी उसमें बात होगी, उसमें आगाह करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। यानी कि अशफाक, हमें ऐसा लग रहा है कि अब ये मामला जरा तूल पकड़ेगा क्योंकि जो मौलाना फजल रहमान साहब गुफ्तगू करके गए हैं और उसके बाद जो मुशावरत है जो मुकम्मल नहीं हुई, समाअत जो है वो अभी शुरू नहीं हो सकी है, तो ब्रेक ही ले लेते हैं। फिर ब्रेक। ये बाखबर नहीं बल्कि शाम रमजान में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। 29 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये जो म्यूजिक है ये हमें याद दिलाता है शाम रमजान की और सुबह की, स्पेशली सुबह की याद दिलाता है बिकॉज इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट इज वेरी कैची एंड कनेक्टिंग। अच्छा, तो अशफाक 5 बज गए एज यूजुअल, आप में एनर्जी, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, मैं पहले समझा करता था कि 9 बजे एनर्जी का इतना बूस्ट नहीं होता, ये इतना एनर्जी का रश जो है वो रश क्यों होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इट हैज टू डू विद द आपकी मोटर आहिस्ता आहिस्ता काम करनी शुरू होती है, तो इस वजह से जरा सा कुछ हम खबरें आ रही है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जी हाँ, और वो खबर तो मुलाकात हो रही है अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक की चीफ जस्टिस से चैम्बर में। अब फारूक नाइक की चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात, चीफ जस्टिस के चैम्बर में जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद हैं। तो इस वक्त जी अदालत में समाअत का सिलसिला शुरू हुआ चाहता है। इससे पहले मुशावरत का टाइम दिया गया था सियासी जमातों को। अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक जो कि रिप्रेजेंट भी करते हैं पीपल्स पार्टी को, उनकी चीफ जस्टिस से चैम्बर में मुलाकात हुई है और हमें जरा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस के चैम्बर में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल है। इससे पहले ये खबर भी आई थी जराये से कि मजीद वक्त मांगा है अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने कहा था जी मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तो राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ एक बार जी, राजा मोहसिन से मजीद जानते हैं, बताइएगा जी किस हवाले से हो रही है मुलाकात, क्या मुद्दा है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 4 बजे का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को, हुक्मरान जमातों को, कि आप इस सिलसिले में आपस में मुशावरत करें और इंतखाबात की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर आगाह करें। अब तकरीबन 1 घंटा और 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं और अभी तक समाअत शुरू नहीं हुई। जराये का ये बताना है कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से मजीद वक्त भी मांगा गया था कि मुशावरत के लिए कुछ मजीद वक्त भी दिया जाए और ये जराये का ये भी कहना है कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चैम्बर में उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं और इस मुलाकात में बेंच के एक और मोअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी मौजूद हैं। जराये का ये कहना है कि
اس وقت کیونکہ جو تمام سیاسی قائدین ہیں، حکمران جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں، یہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں، آپس میں رابطے کیے جا رہے ہیں، تو اتنا جلدی شاید انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے کوئی جواب دینا، جمع کروانا سپریم کورٹ میں ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا مزید وقت مانگا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ کچھ مزید وقت دیا جائے. اس کے بعد حکمران جماعتیں اپنا اس سلسلے میں جو بھی موقف ہوگا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گی، جس بھی نتیجے پر پہنچیں گی باہمی مشاورت کے بعد، اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو آگاہ کر دیں گی. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی یہ ملاقات جاری ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی تھی ان پولیٹیکل پارٹیز کو جب یہ سماعت کنکلیوڈ ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ آپ آپس میں مشاورت کریں اور 4 بجے تک کا آپ کو وقت دیا جاتا ہے. بلکہ وقت انیشیلی جب سماعت کنکلیوڈ ہو رہی تھی تو 2 بجے کا وقت دیا گیا، لیکن خواجہ سعد رفیق جو مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے تھے آج ان کی جانب سے کہا گیا کہ تھوڑا سا کہ امپریشن کیا جاتا ہے چیزوں کا. ابھی جیسے ہم کچھ دیر پہلے یہ خبر کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے 4 اپریل کے فیصلے پر، جس میں 14 مئی کو الیکشن کرانے کا کہا گیا تھا، اب نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سے میسج کیا جاتا ہے؟ دیکھیے 14 مئی کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار کہہ چکی ہے، گزشتہ روز بھی سماعت پر کہا گیا، آج پھر یہ کہا گیا کہ جو 14 مئی کو انتخابات کروانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حکم ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی مذاکرات کے ذریعے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنا جو حکم نامہ ہے 4 اپریل کا، جس میں 14 مئی کو الیکشن کروانے کا کہا گیا ہے پنجاب میں، اس کو انفورس کرائے گی، یعنی اس پر مکمل عمل درآمد کروایا جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس طرح واپس نہیں ہو سکتا. اور اب ہمیں الیکشن کمیشن کے ذرائع کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ جو 4 اپریل کا حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کا، اس سلسلے میں اب اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اپیل کی تیاری پر کام شروع کر دیا گیا ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلاء ہیں وہ جلد از جلد اس سلسلے میں اپیل دائر کریں گے. 4 اپریل کا یہ حکم نامہ ہے اور اب کیونکہ کل سے جو چھٹیاں ہیں ان کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ کوشش ہوگی کہ فوراً سے پہلے جب بھی چھٹیاں ختم ہوں، پہلا فرسٹ ورکنگ ڈے وینسڈے کو یہ اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی جائے گی. اچھا راجہ حسین ذرا یہ بتائیں، اب مشاورت نہیں ہوتی اور آج کی تاریخ میں نہیں ہوتی، لیٹ سپوز، تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ دیکھیں اب کیونکہ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا تھا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بہاف پہ کہ آپ جو بھی فیصلہ ہو اس سلسلے میں باقی سیاسی قائدین کو عدالت آنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹارنی جنرل تمام کی بہاف پر بتا دیں. اب اٹارنی جنرل جب عدالت کو آگاہ کریں گے کہ یہ مشاورت ہوئی ہے، یہاں تک ہماری جو ڈسکشنز ہیں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے وہ یہاں پر پہنچی ہیں، تو اس پر پھر عدالت اپنا حکم دے گی. اگر عدالت اٹارنی جنرل کی رپورٹ سے، ان کے موقف سے، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے جو وہ بیان کریں گے، اگر عدالت مطمئن ہوئی، اگر عدالت کو اس تمام تر جو ڈسکشن ہے یہ فروٹفل لگی اور کوئی کنکریٹ چیز سامنے آئی، تو پھر یقیناً عدالت مزید وقت دے دے گی. اور جو یہ فرسٹ ورکنگ ڈے ہے وینسڈے اگلے ہفتے عید کی چھٹیوں کے بعد، یہی اندیا دیا گیا تھا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی کہ آئندہ ہفتے کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوگی، لیکن یہ اسی صورت میں ہوگا اگر کسی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو لگے گا کسی بھی سٹیپ سے کہ بالکل یہ انتخابات کی تاریخ کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیفینیٹلی گنجائش نکالے گی. اور اگر سپریم کورٹ کو لگا کہ یہ صرف ٹائم گین کیا جا رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر چیف جسٹس واضح طور پر اور بار بار اپنے ریمارکس کے ذریعے یہ کہہ چکے ہیں کہ پھر ہم اپنا جو الیکشن 14 مئی کو کروانے کا آرڈر ہے اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں گے اور اس کو انفورس کروایا جائے گا. بالکل، یہ 2 ٹوک موقف عدالت میں آج سامنے آیا. بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن اعجاز. جو بھی اپڈیٹس ہوں گی تو وہ صورتحال ہوگی. تو اشفاق، اب صرف انتخابات کے چاند کی رویت کا ہی معاملہ نہیں، اب تو اصل جو عید کا چاند ہے اس کی رویت کا معاملہ یہ ہے. اور آج جناب صدف تو یہ چاہتی ہیں کہ 29 روزوں کے بعد عید ہو جائے، میں چاہتا ہوں 30 روزوں کے بعد ہو. تو بہرحال رویت ہلال کمیٹی شوال کا چاند دیکھنے کے لیے بیٹھنے جا رہی ہے آج اسلام آباد میں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی ٹیلیسکوپس وغیرہ لگتی ہیں. یہ دیکھیں جناب کیسا یہ ہے وہ منظر، بھرپور طریقے سے ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے شام سے شروع اور ملک بھر میں یہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں. اور بڑی شواہد بھی اکٹھے کیے آتے ہیں نا، لمبی چوڑی ٹیلیسکوپ ہے. ویسے یہ تو مفتی منیب صاحب کے زمانے سے ایسی ٹیلیسکوپ ہم دیکھ رہے ہیں. زونل کمیٹیز ہوتی ہیں جی مختلف شہروں میں، وہ بھی اپنی طرف سے شواہد اکٹھے کرتے ہیں. وہاں بھی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں چاند کی رویت کے حوالے سے اور شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں اور پھر چاند دیکھا جاتا ہے. اچھا اشفاق، ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بھی گھر کی چھت پہ جا کے روزہ افطار کر کے جلدی سے
چاند دیکھنے کی, اور جو سب سے پہلے چاند دیکھ لیتا تھا تو بھائی وہ کمال کرتا تھا. اچھا ویسے چھت والے چاند تو ویسے قابل بھروسہ نہیں ہوتے. کون سے چاند؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کون دیکھ رہا ہو. میں اصل چاند کی بات کریں جو آسمان میں نظر آتا ہے, چھت کے ادھر ادھر آس پڑوس کے چاندوں کی بات نہیں کر رہی ہوں. بالکل آپ نے درست فرمایا. کریکشن کر چاند چاند ہوتا ہے بھلے آسمان پہ ہو یا چھت پہ. نہیں, چاند صرف آسمان ہو. سب نے اپنے خواہ جی اپنے چاند بنا لیے, بہت ہو گئی. چاند بات یہ ہے تھکنے والے کہ آج چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہے. سیریسلی میرے عزیز ہم وطنوں, یہ لکھا ہوا ہے اس میں, ٹھیک ہے. چاند نہ نظر آنے کی صورت میں عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتہ ہوگی. اچھا تو سارے سبحان اللہ کہیں اسی بات پہ. سبحان اللہ. چلیں تو عید شاپنگ کا پھر ہمیں ایک دن اور مل جائے گا اگر ایسی بات ہے تو, اگر ہفتے کو عید ہوتی ہے تو. اور جناب اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جی فائنل راؤنڈ ہے, بازاروں میں اب خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد و خواتین, جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر بازاروں کے کھچا کھچ بھرے ہوئے. آج ممکنہ طور پر چاند رات ہو سکتی ہے. پتہ نہیں ہماری جو قوم ہے نا اس میں یہ عادت ضرور ہے, جیسے ہم بالکل ایگزام سے لاسٹ جو ڈے ہوتا ہے نا, کوئی الگ سے ایک گھنٹہ جو ہمیں کتاب اور جو سب رٹے لگا رہے ہوتے ہیں, تو اسی طریقے سے عید سے ایک دن پہلے جو شاپنگ کرنی ہوتی ہے نا, اس شاپنگ کا تو کوئی نیم البدل نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں لوگ جی پہنچے ہیں جیولری, میک اپ, چوڑیوں, جوتوں کی دکانوں پر. خریداروں کی تعداد بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. تو خواتین بہت تعداد میں ہیں جی, ان کو ان کی شاپنگ ہے, انہیں جیولری بھی لینی ہے. میں نے بھی آج ہری چوڑیاں پہنی تھی, مجھے ملی نہیں اور ٹائم نہیں ملا, تو میں راستے میں دکھا دیں صدف کی چوڑیاں کس رنگ کی ہیں والی چوڑیاں جی دکھائی نہیں رہے. دکھا دیں جی, نہیں دکھا رہے. یہ بے رنگ, یہ کیا رنگ ہے؟ سلور کلر. یہ سلور ہے. میں چاہ رہی تھی میرے دوپٹے کی جو گرین پٹی ہے نا, اس سے میچ کرتی ہوئی میں ہری پہنتی, لیکن بہرحال ایسا نہ ہو سکا. دیکھیں چیک کریں کیسے مجھے اسکرین سے کٹانے کا کیا کام کیا ہے. تھینک یو سو مچ. کارنامہ کیا. بہرحال ہم اپنے نمائندگان سے بات کر رہے تھے. مردوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں. مرزا احمد علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملتان سے, اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان. تو پہلے مرزا احمد علی سے ذرا بات کر لیتے ہیں. مرزا صاحب بتائیے گا آپ کی تیاریاں کہاں تک پہنچی عید کی؟ کوئی تیاری شیاری کیا آپ نے؟ اور باقی ملتان کے جو رہائشی ہیں, کیا ان کا ایکسائٹمنٹ دکھائی دے رہی ہے اس بات؟ جی بالکل, ہماری تو عید کی تیاری ہو گئی ہے, لیکن ملتان کے شہریوں کو آپ کو بتاتے چلوں کہ کل عید ہوگی یا پرسوں عید ہوگی, اس بات کو لے کے جو ہے آج جو ہے ملتان شہر کے تمام بازاروں میں جو ہے وہ خاصا زیادہ رش ہے, روٹین سے زیادہ ہٹ کے رش ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ افطاری سے قبل جو ہے بازاروں میں رش نہیں ہوتا, افطاری کے بعد رش ہوتا ہے. لیکن آج ہم کینٹ بازار میں موجود ہیں, یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہے چوڑی بازار میں جو ہے وہ بہت زیادہ رش ہے. خواتین کی جانب سے چوڑی کے اسٹالوں پر, مہندی کے اسٹالوں پر, آرٹیفیشل جیولری اور میچنگ کی دکانوں پر جو ہے وہ رش ہے. جبکہ جو مرد حضرات ہیں ریڈی میڈس گارمنٹس کی دکانوں پر جو ہے وہ خریداری کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جوتوں کی دکانوں پر جو ہے وہ خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. اس وقت جو ہے ملتان کے شہری جو ہیں وہ سارے ایسا لگتا ہے سارے ہی بازاروں میں موجود ہیں, اور تمام بازاروں میں بہت زیادہ رش ہے. شاپنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اور آج عید ہوگی یا کل, یہ جو ہے گفتگو یہ زیر بحث ہے. آج اس وقت جو ہے ملتان کے شہری جو ہے مارکیٹوں میں موجود ہیں اور عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں. جی اچھا, مرزا احمد علی ہمیں بتا رہے ہیں, اور ساتھ میں ظاہر ہے بازار میں ہو باہر ہو تو اشفاق ہمارے یہاں جو ہے نا لوگوں کو ہارن دینے کی بہت عادت ہے, پی پو یہ آوازیں بہت آتی ہیں. تو خیر رش بھی اصل میں وجہ اس کی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم جو واک کر رہے ہوتے ہیں یا جو بائک سوار حضرات ہوتے ہیں یا جو رکشے والے ہوتے ہیں, وہ عموماً راستہ چھوڑتے بھی نہیں ہے نا, راستہ چھوڑتے بھی نہیں اور پھر کہیں سے بھی راستہ بنا لیتے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے میں جو بیچارے گاڑیوں میں پھنسے ہوتے ہیں, جن کو شاپنگ ہو چکی ہوتی ہے, ایک تو ہمارا کام نکل جائے تو ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے بس کیوں گھر پہنچے. تو بہرحال ایسا نہیں ہوتا. چلیں عثمان کی طرف چلتے ہیں. پشاور میں کیا ہو رہا ہے عثمان, بتائیے. خریداری شاپنگ اب تو عروج پر ہوگی, ذرا ہمیں کچھ وہاں سے صورتحال تو بتائیں پشاور کی. عثمان سے ہم رابطہ کریں گے بہرحال. جی عثمان آپ کی آواز آ گئی, بتائیے. جی آواز جی اچھا. پشاور جو ہے وہاں پر بھی آج جو خریداری ہے وہ لوگ کر رہے عید کے لیے, لیکن پشاور کا جو موسم ہے وہ انتہائی خوشگوار ہے. اس وقت ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے, اور اس وقت جو پشاور کے شہری ہے وہ بھی اپنے گھروں سے نکلے ہیں, کیونکہ اب لوگ جو ہے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ کل عید ہوگی یا پھر پرسوں عید ہوگی. تو لوگ جو ہے اسی کشمکش میں ہے کہ آج ہی اپنی جو عید کی خریداری ہے اس کو مکمل کر لیں. عثمان آپ نے میری طرح آج ہی عید کی تیاری کر لی ہے, اور آپ بھی میری طرح خوب تیار ہو کر آئے ہیں, اچھے لگ رہے ہیں ویسے آپ. ہاں جی بالکل, بس آج موسم جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہے پشاور میں, تو اس وجہ سے ہم نے بھی
جو کوٹ ہے وہ لگا دیا ہے اسی وجہ سے. لیکن پشاور کے جو شہری ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بازار جو ہے پشاور صدر وہاں پر کافی زیادہ رش بھی ہے. لوگ جو ہے وہ اپنے عید کی خریداری جو ہے وہ مکمل کرنے کے لیے نکلے ہیں, کیونکہ اب اسی کشمکش میں ہے کہ آج چاند جو ہے وہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. تو لوگ جو ہے ابھی سے اپنی عید کی تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے عثمان, بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی, آپ نے ہمیں سب تفصیلات سے آگاہ کیا. یہاں پر اہم ترین یہ خبر اپنے ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں انتخابات کیس کی سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے, یعنی کہ عید کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے, اور اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے, بڑی خبر ہے جی. اور سب کو لگ رہا تھا کہ آج ہی کوئی فیصلہ آ جائے گا, مشاورت, لیکن سب کو یہ بھی نظر آ رہا تھا ممکن نہیں ہے. جس طریقے سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا, جو مولانا نے آ کر گفتگو کی, تو اب جی سماعت 27 اپریل تک ملتوی. اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو جو اب تک انہوں نے پیش رفت ہوئی ہے گفت و شنید کے حوالے سے اسے آگاہ کر دیا ہے. اب آئی گیس بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو وہ دکھا دیتے ہیں آپ کو. ہمیشہ سے اور شروع دن سے یہی رہا ہے کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونے چاہیے, آئینی مدت کے میں ہونے چاہیے اصولی طور پہ, اور اگر ایکسکیوز می اگر کسی اور نے پریس کانفرنس کرنا ہے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. تھینک یو. جہاں تک 90 دن کا سوال ہے, اصولی طور پہ آپ سب جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف کیا ہے, مگر جو آج ہمارے سامنے صورتحال ہے اس میں ہم نے نہیں, کسی اور نے یہ 90 دن کا جو شک ہے وہ اس کا خلاف ورزی کی ہے. جہاں تک 90 دن کا سوال ہے یا 60 ڈیز کا سوال ہے, آدھا سے زیادہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس وقت, آدھا سے زیادہ نہیں آدھا سے کم, جو نیشنل اسمبلی ہے اس وقت وہ انہوں نے استعفیٰ دیے ہیں, اور پشاور ہائی کورٹ سے, لاہور ہائی کورٹ سے, سندھ ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی یا سابق ارکان اسمبلی نے سٹے آرڈرز لیے ہیں کہ ان سیٹس پہ بائی الیکشنز آئین کے تحت 60 ڈیز کے اندر نہ ہو. اور لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ نے یہ بات مانا, اور آج تک وہ سٹے موجود ہے, کوئی قیامت نہیں برپاد ہوا ہے, اور وہ بائی الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. پنجاب کے لوکل باڈی الیکشنز عمران خان کے دور میں قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, عدالت کے حکم نہ مانتے ہوئے 5 سال گزر گئے, اور پنجاب کا لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو سکے. جہاں تک پختونخوا کا سوال ہے, شاید کسی نے نوٹس نہیں کیا ہو, مگر وہاں بھی ایک اسمبلی ٹوٹ چکا ہے, وہاں بھی 90 دن گزر چکے ہیں, اور الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. سندھ کا جہاں تک بلدیاتی الیکشنز کا سوال ہے, 1 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ صوبہ سندھ کا فیز 1 کا الیکشن اور ایون جو صوبہ سندھ کا بلدیاتی الیکشنز کا فیز 2 کا سوال ہے وہ بھی اب مکمل ہو چکے ہیں. ہمارا 60-90 ڈیز کا تو سلسلہ سے بہت ہی آگے یہ چلا گیا ہے, اور آج تک ہم اپنا چیئرمین میئرز منتخب نہیں کر سکے. تو جو 90 دن کے آر میں زبردستی پنجاب کا الیکشنز پہلے کروانا کا سازش ہے, اس کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو موقف ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے کہ ہم کل بھی 1 یونٹ کے خلاف تھے اور ہم آج بھی 1 یونٹ کے خلاف ہیں. اگر زبردستی کسی ایک صوبے میں, خاص طور میں
صوبہ پنجاب میں الیکشنز پہلے کروایا جائے چند عناصر کی ضد کی وجہ سے، یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے وفاق پہ ایک اثر رہے گا. اور ایک صوبہ کا ڈومیننس، جو اکثریت تو اپنی جگہ، لیکن اگر وہ صوبہ کا الیکشنز پہلے ہو جاتے ہیں تو ان کے ریزلٹس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے پختونخوا، جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان پہ اثر کرے گا. اور نہ صرف یہ ہمارا خرچہ ہے، مگر ملک کے تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کے یہ خرچہ ہے کہ یہ بیک ڈور سے ایک سازش کیا جا رہا ہے اس ملک میں 1 یونٹ لاگو کرنے کے لیے. اور اس لیے ہمارا کافی دیر سے یہ کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے پہلے اتحادیوں کے اس بات پہ منا لیں، اتحادیوں کے ایک پیج پہ لے کر آئیں کہ ڈائیلاگ کرنا ضروری ہے. اپنا سیاسی مخالفین سے بھی اگر ڈائیلاگ کرنا پڑے گا تو ان سے بھی ڈائیلاگ کیا جائے، کہ ہم سب 1 ڈے پہ ملک بھر میں الیکشنز کروانے کے حامی ہیں. اب جو عدالت کی طرف سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس پہ بھی میں نے نہیں مگر پورا پارلیمان نے ایک کنسنسس کے ساتھ یونینیمسلی ملک کو، پاکستان کے عوام کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کا پارلیمان نے ایگزیکٹو کو پابند کیا ہے کہ آپ نے 4-3 کا جو 4-2 کا جو اب جو فیصلہ ہے اس پہ آپ نے عمل درآمد کرنا ہے. اور آج بھی تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں ہیں، ہم متحد ہیں اس بات پہ کہ ہم پارلیمان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آج جو عدالت میں کچھ ایک سلسلہ چلا اور جو ہمارا پہلے سے کوشش جاری تھا کہ ڈائیلاگ کروایا جائے، وہ نامکمل کوشش تھا. اب عید کے بعد ہمارا سربراہ اجلاس ہونا تھا جہاں تمام جو حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں، ہمارے جو قیادت ہے، آپس میں مل کے ہم نے اپنا کنسنسس بنانا تھا کہ ڈائیلاگ کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے. آج جو میں سمجھتا ہوں، اس لیے میں خود اس کنسنسس پیدا کرنے میں کافی دیر سے میں محنت کرتا آ رہا ہوں، اور گیلانی صاحب کو، کائرہ صاحب کو، نوید قمر صاحب کو ایک ڈیلیگیشن کے تحت اے این پی کے پاس، بی این پی کے پاس، بلوچ عوامی پارٹی کے پاس، ایم کیو ایم کے پاس، نون لیگ کے پاس، ہمارے سارے اتحادیوں کے پاس یہ سب چلے گئے ہیں اسی سلسلے میں. اور میں خود پھر کل ڈی آئی خان گیا تھا، ایک ہمارا ساتھی وفاقی کابینہ میں کی تعزیت کے لیے، اور دوسرا آبویسلی ڈائیلاگ کے سلسلے پہ مولانا صاحب سے بات کی تسلسل میں. ہمارا یہ بات چیت کا کوشش تو چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. میں آپ کے سامنے بس ایک تو
مسائل فلیگ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا کولیشن میں میرا خیال میں ایک تو چیزوں پہ کنسنسس بنانا مشکل ہوگا. ایک، ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اتحادی سمجھتے ہیں، اور ان کے اس بات کو میں اگری بھی کرتا ہوں کہ ڈائیلاگ جو سیاسی جماعتوں کی کام ہے، سیاست کے میدان کا ایک عمل ہے، اور یہ پارلیمان میں، سینٹ میں شاید ممکن ہے، پارلیمان کے باہر ہونا ناممکن ہے. کسی اور ادارہ میں سیاسی بات چیت کروانا، اس پہ ہمارا اتحاد میں کنسنسس بنانا میرے خیال میں مشکل ہو. کسی اور ادارہ کو پنچایت بنانا اور اس قسم کا سلسلہ کو آگے لے کے چلنا، یہ ہمارے کولیشن کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا. دوسرا کہ آئی تھنک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ، اس بات پہ اعتراض اٹھے ہیں، اینڈ آئی ایم آلسو ان اگریمنٹ ود دس پوائنٹ آف ویو، کہ no one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect کہ negotiations پہ consensus ہوگا with a gun to our head, and you cannot expect کہ اگر negotiations ہوتے ہیں وہ successful ہوں گے with a gun to our head. I don't think کہ I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. Even if they were to agree, I'm pretty certain it would be difficult for that dialogue process to be successful with a gun to our head. So what is this gun to our head? جو 3-2 کا فیصلہ ہے، جو اقلیتی فیصلہ ہے، جو زبردستی اکثریت ثابت کر کے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، that is the gun to our head. تو ہم تو اپنا کوشش پہلے بھی اس عمل کے حصے تھے، آج بھی ہمارا کوشش جاری رہے گا. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی قوتوں کے درمیان ایک بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس مسائل کا حل نہیں نکالتے ہیں تو ہمارا جمہوریت کو، ہمارا وفاق کو سنگین خطرہ ہے. مگر جب تک that order is not stayed, جب تک it is not suspended, as long as you've got this gun to our head, how will I convince my allies کہ آپ negotiate کریں؟ وہ کس چیز کا negotiate کریں while we have a gun to our head? ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگا تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگا، اگر اکنامک اسٹیبلٹی ہوگا تو پاکستان کو جو عوام کے اصل مسائل ہیں، اس لیے عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا یہ 3-4 یا 4-3 کا بینچ تھا. عام آدمی کا کوئی دلچسپی نہیں کہ کون سی سیاسی جماعت نے کون سا بیان آج دیا. عام آدمی کی اگر کوئی فکر ہے، وہ اپنے گھر چلانے کا فکر ہے، والدین کو اپنا دوائی دلوانے کا فکر ہے، بچے کو اسکول بھیجنے کا فکر ہے، رات کا کھانا پکانے کا فکر ہے. اور آج جو معاشی صورتحال ہے اس نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا. اور ساری سیاسی جماعتیں آپ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں، ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں. مگر افسوس کے ساتھ ان ایشوز پہ توجہ دینے کے بغیر، عوام کے معاشی حالات پہ، معاشی صورتحال پہ توجہ دینے کے بجائے، سیلاب متاثرین کو اپنے مسائل کا حل نکالنے کے بجائے، ہم سب اس سیاسی صورتحال میں
اس پولرائزڈ انوائرمنٹ میں، اس ہائپر پارٹیزن انوائرمنٹ میں، جہاں عوام تقسیم ہے تو پارلیمان تقسیم ہے، جو جوڈیشری تقسیم ہے، اس میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، جس کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے. اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش رہا ہے اور رہے گا کہ ہم اپنے اتحادیوں کو قائل کریں کہ ہم نیگوشیشنز کا سلسلہ، ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں اور کوشش کریں کہ کنسنسس بنائیں، ایک حد تک پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک میں آئے، ایک ملک بھر میں ایک دن میں الیکشن ہونے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ایک کنسنسس قائم کیا جائے تاکہ ہم سب، خاص طور کے پاکستان کے عوام آگے بڑھ سکتے ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. یہ ہمارا آج کل کا جو سیاسی صورتحال ہے اس کے مطابق جیسے آپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہی کنٹروورشل ہے اور اس کے بارے میں قومی اسمبلی نے، پارلیمان نے باقاعدہ ایک ریزولوشن بنائی اور آپ کو پابند بنایا گیا ہے کہ آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب آپ نے کہا کہ ہم اپنی کنپٹی پہ بندوق کے زور پہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر پا سکتے، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ جو آرڈر ہے اس کو اوبے نہیں کریں گے؟ جہاں تک آرڈر کی بات ہے، ہم تو جو چار اکثریتی ججز کا آرڈر ہے اس پہ عمل درآمد کرنے پہ ہم کر رہے ہیں. فرقان صاحب، ایسے ماحول میں جو آپ نے ملک میں ذکر کیا ہے، آپ نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا ہے SCO سمٹ کے لیے. بھارت کی جب جارحانہ قسم کی پالیسی، خارجہ پالیسی پاکستان میں اپنائے، کیا توقع لے کے جا رہے ہیں، کیا امیدیں ہیں یہاں سے؟ تو جہاں تک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا آپ کا سوال ہے، SCO کا جو کانفرنس چل رہا ہے، فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں ضرور پاکستان کا نمائندگی کرتے ہوئے میں جاؤں گا. پاکستان از کمیٹڈ ٹو دی SCO. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے جو پچھلے SCO کے کانفرنسز تھے اس میں بھی شریک رہے ہیں، اور ہم SCO کے جو رولز ہے، جو چارٹر ہے، اس کا کمٹمنٹ کا اظہار کرتے ہوئے بالکل ہمیں اس کا جو اگلا ایونٹ ہو رہا ہے، جو فارن منسٹرز کا گیدرنگ ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا نمائندگی کروں گا. اس سلسلے میں بھی اس لیے کہ ہم پورا ملک کا نمائندگی کرتے ہوئے وہاں جائیں گے، تو میں ساری جماعتیں سے، ساری سیاسی جماعتوں سے ضرور رابطہ کروں گا اور جانے سے پہلے ان کا ان پٹ ضرور. چیئرمین صاحب یہ فرمائے کہ آئین میں صرف ایک آرٹیکل تو ہے نہیں کہ نویں دن میں انتخابات کرائے جائیں. آئین میں اور بھی آرٹیکلز ہیں جن کی خلاف ورزیاں عدالت کی طرف سے ہو رہی ہیں. الیکشن کمیشن تو وہ جو وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ فوکس کیوں نہیں سیاسی جماعتیں کر رہی ہے؟ اور بھی آرٹیکلز ہیں ان کا بھی تو احترام کریں. ایک تو ہمیں ہر آرٹیکل کا احترام کرنا چاہیے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں کافی سیاسی جماعتوں نے جتنا فوکس اس ایشو کو آج ملا ہے، شاید ماضی میں اتنا زیادہ اتنا سخت طریقے سے ان باتوں کو نہیں اٹھایا گیا. ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس وقت ایک سوچ شاید ہوگا ہمارا آنریبل جج صاحبان میں کہ وہ کسی کا ٹرائل کر رہے ہیں، مگر ان کا اپنا ٹرائل بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ کا، پاکستان کے عوام کے سامنے اور تاریخ میں. اور تاریخ جو ہے یہ فیصلے کرتے ہیں. جو جن ججز نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلہ سنایا، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ وہ فیصلہ سنا رہے ہیں، مگر تاریخ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آج کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوگا، مگر اگر آپ لانگ ویو آف ہسٹری دیکھ لیں جو آج کل ہمارا عدالت میں ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ افسوس کی بات ہے. اتنا تقسیم ہمارا تاریخ میں، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ہمارا تاریخ میں اتنا تقسیم نہیں رہا. اور
کچھ میں امید رکھتا ہوں، میں آج تک امید رکھتا ہوں کہ ہمارا جو آنریبل چیف جسٹس ہے وہ اس بات کا سوچے گا اور اپنا عہدہ چھوڑنے سے پہلے سیاسی میدان میں ایک جو کوشش ہے اس کے بجائے وہ چھوڑ کے وہ اپنا جو عدالت ہے اس میں یونٹی لے کر آ کے اپنا جب وہ یونٹی اپنا ہی ادارہ میں قائم کرے گا اور وہ یونٹی قائم کر کے اپنا عہدہ چھوڑے گا تو پھر تاریخ چیف جسٹس عمر عطیال بندیال کو وہ جگہ وہ اہمیت دلوائے گا. ویسے تو پاکستان کا تاریخ جو ہے ہمارے چیف جسٹسز پہ جس طریقے سے وہ یاد رکھے گئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جی صاحب، ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کو پارلیمنٹ میں لیا جا رہا ہے، ایک ہارڈ لائن نہیں، کیا پالیسی شفٹ ہوئی ہے دوبارہ سے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دوسرا ایسی جو ہے وہ ریجنل فورم ہے، اس کے اوپر کیا بائیلیٹرل ایشو بھی آپ ڈسکس کریں گے؟ ویری گڈ کویسچن. تو آئی تھنک کہ جہاں تک ایس سی او کا سوال ہے، ہر حکومت، پچھلا حکومت اور یہ حکومت، وی آر بوتھ جسٹ از کمیٹڈ ٹو دی ایس سی او ایز این آرگنائزیشن، اور اس آرگنائزیشن کی اہمیت انشاءاللہ تعالی سب ممبرز نے اس کی اہمیت سمجھا ہے، اور جس ڈائریکشن میں انشاءاللہ تعالی یہ آرگنائزیشن جائے گا اس کا اثرات ہمارا ریجن کے لیے اور دنیا بھر کے لیے اچھا رہے گا. جہاں آپ نے بائی لیٹرل کا سوال پوچھا ہے، obviously ابھی جو ہم انپٹ لے رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں سے، اور فارن آفس ہمیں ایک تفصیلی ایک پروگرام کے حوالے سے ضرور ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جہاں تک بائی لیٹرل کا سوال ہے، جو ایس سی او کا رولز ہے اس میں وہ کافی واضح ہیں کہ آپ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو بائی لیٹرل اعتراضات ہوں گے وہ آپ ایس سی او کے فارمیٹ پہ نہیں اٹھا سکتے. تو ہمارا جو ایکسپیرینس رہا جب ہم ازبیکستان میں ایس سی او کے فنکشنز پہ جا رہے تھے، وہاں بھی ہمارا بہت سے ممالک تھے، مگر جو ہمارا درمیان ایک دوسرے کے بائی لیٹرل ایشوز تھے، ہم نے اس فورم میں ہم ان ایشوز کو نہیں اٹھاتے ہیں. یہ اس ایس سی او کا ریگولیشنز کا یا ایس سی او کا رولز کا ایک وہ اس کا حصہ ہے. نقوی صاحب. غلام صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو چیف جسٹس نے آپ کہا ہے کہ مذاکرات کریں آپس میں جماعتیں، مجھے ہمیں بتائیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے مذاکرات سے انکار کر دیا ہے عمران خان سے. اس صورت میں سپریم کورٹ 14 مئی کو انتخابات کروانے پر بندے تھے، اور جو حکومت ہے وہ اس پہ آپ کی جماعت کی طرف تفصیلات ہیں، مذاکرات سے ہٹ رہے ہیں. تو کوئی اس میں اگر کوئی ایسا فیصلہ آتا ہے تو کیا جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ پاکستان کی جمہوریت ایک ینگ جمہوریت ہے اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں آج کل ہمارا جمہوریت. ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنا جمہوریت کو بچائیں، اپنا وفاق کو بچائیں، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے. خطرے ضرور موجود ہیں. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم پہلے بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے سارے اتحادیوں کو ایک پیج پہ لے کر آئیں. مذاکرات کے حوالے سے کافی پروگریس ہوا ہے اس ایشو پہ، اور عید کے بعد ہمارا ارادہ تھا کہ سربراہی اجلاس ہوگا جو اس ایشو کو فائنلائز کرے گا. جو آپ نے عدالت کا ذکر ہے، آئی تھنک it's a good thing that the court has recognized the importance of political consensus before conducting any sort of elections. However, as I stated earlier, میرے لیے میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا اپنا اتحادیوں میں کنسنسس قائم کرنا، کہ اس لیے کہ عدالت is a legal forum. The Senate of Pakistan is a parliamentary forum, it's a political forum. تو اگر مذاکرات پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتوں کے درمیان میں ہو رہا ہے
وہ بھی ویسے اپنے اتحادیوں کو منانے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، مگر اس پہ کنسنسس بنانا زیادہ آسان ہے، تقریباً ناممکن ہے کہ ہم ان کو اس بات پہ منائیں کہ سپریم کورٹ کی پنچایت میں آپ اپنا بات چیت کریں، خاص طور پہ جب یہ اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سر پہ ایک بندوق کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے. تو وہ جو دو ایشوز ہیں ان کو ہم اب ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے، آپس میں سوچیں گے کہ ان دو ایشوز کو ہم کیسے ایڈریس کریں تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں جس سے ہمارے اتحادیوں بھی تیار ہو اور ہم وہ بات چیت کا سلسلہ شروع کر سکیں. اعجاز صاحب، دو سوال ہیں، ایک تو بات کی گیا ریلیٹڈ ہے، ایک عدالت سے مذاکرات سے ریلیٹڈ ہے. اس کا تو غزالی صاحب نے وقت مانگا تھا، کچھ آج عدالت نے وقت تو دے دیا، سماعت ملتوی ہو گئی، لیکن عدالت ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو 14 مئی کا جو الیکشن کا آرڈر ہے وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے اور سیاسی جماعتی مذاکرات میں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عمران خان کی بل پر عمران خان کے ساتھ باقی جماعتوں کو بٹھانے کی؟ دیکھو میں ایک سوال کر سکتا ہوں. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے، آئی تھنک آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا، اور یہ ضرور میرے کچھ اتحادیوں کا سخت اعتراض اس میں ہے کہ ہم نے if this order is in the field according to them، پارلیمان کے مطابق یہ 4/3 کا فیصلہ وہ لیکن اپنی جگہ، لیکن اگر according to them this other order is in the field then میرے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ میں باقی سیاسی جماعتوں کو قائل کروں کہ آپ بات کریں. No one likes to negotiate with a gun to their head while being blackmailed. There would have to be a suspension or some sort of stay in this order تاکہ میں وہ انوائرمنٹ بنا سکوں کہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. مریم صاحب، یہ ٹرائی لیٹرل وزٹ بائی لیٹرل وزٹ نہیں ہے اور نہ ہی ٹرائی لیٹرل وزٹ ہے، یہ ہمارا SCO کی کانٹیکس میں ہم جا رہے ہیں. تو اس کو آپ بھارت کے تنازع کی طرح یا بھارت کی لینس سے نہ دیکھیں، آپ SCO سے جو ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو لینس ہے اس کے لینس سے آپ یہ ٹرپ کو دیکھیں. مریم صاحب، میں اس آج کا جو کورٹ میں ہوا ہے، آج یہ دو چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ May 14 کا بندوق اینڈ یہ پنچایت والا سلسلہ، اس سے پہلے میں تو کافی پر امید تھا کہ عید کے بعد جو ہمارا بیٹھک ہونا تھا قیادتوں کا سربراہ اجلاس، کہ اس کا ایک پازیٹیو نتیجہ نکلتا، اور ابھی بھی میرا کوشش تو یہی ہوگا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ مولانا صاحب نہیں مان رہے ہیں یا کوئی اور بھی اگر نہیں مان رہے ہیں، ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم ان کو قائل کریں، اور یہ بھی کوشش ہوگا کہ ان کو جو کنسرنس ہے ان کے کنسرنس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ ہم وہ ماحول بنا سکے کہ وہ بات چیت میں کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. لاسٹ کوسچن I can't hear, sorry. Oh, I think that there are only 3 people that see elections happening on the 14th of May. The rest, not many other people see elections happening on the 14th of May. جہاں تک لیکن ہمارا کوشش یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہر ادارہ کے جو ہے رسپیکٹ کیا جائے، لحاظ کیا جائے. پارلیمان کا اپنا ایک ادارہ ہے، ہم اس کا عزت کا بھی خیال رکھیں گے. سپریم کورٹ بھی ایک ادارہ ہے. ساری سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے حیثیت ہیں، اینڈ ہم نے اس کو کسی کا کوئی حل نہیں نکلے گا اگر ہم سب انا کا اور ضد پہ اور اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے. So we need to be careful. And I will request my parliamentary colleagues also کہ ہم بھی کوشش کریں کہ دوسرے ادارے کے جو
عزت ہے اس کا خیال رکھا جائے, اور آبویسلی پارلیمان کا عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. محسن چیئرمین صاحب, محسن اور 24 نیوز سے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ IMF سے جو مذاکرات ہوئے اس میں آپ کا بڑا رول رہا, اس میں کہ آپ کافی محاذ پہ پاکستان کو باہر ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں اور معاملات کو حل بھی کر رہے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے جب اندرونی معاملات بہت زیادہ خراب ہو, اس کو بھی دیکھنا اور باہر کے محاذوں پہ بھی لڑنا. پرسنلی آپ ان چیزوں کو کیسا دیکھتے ہیں, اور کیا معاملات اگر ٹھیک ہو جائے تو آپ ہماری قوم کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہوتے ہیں باہر جا کے, تو کتنا کانفیڈینس اور بلڈ ہو جاتا ہے؟ آپ کا بڑا اچھا ایک سوال ہے, اور جہاں تک ملک کا نمائندگی کرنا ہے, جب آپ باہر جب میں جاتا ہوں میں بہت کوشش ہوتا ہوں, کچھ مجھ سے سیاسی سوالات کیے جاتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پارٹیزان جو جوابات ہیں وہ نہ دوں, اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جب میں باہر جا کے ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں تو میں صرف ایک جماعت کا یا اپنا نمائندگی نہیں کر رہا ہوں, تو میں پورا ملک کا نمائندگی کر رہا ہوں. اور ملک کا نمائندگی کرنے کے لیے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جب اس قسم کے حالات ہیں, جب اس قسم کے پولرائزیشن ہے, جب اس قسم کی تقسیم مختلف ادارے میں ہے, تو نمائندگی کرتے ہوئے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب آپ کا نظام, آپ کا ملک ایک عام سلسلہ سے چل رہا ہو اور اصل مسائل کے مقابلہ کر رہے ہو, چاہے وہ جو معاشی مسائل ہو یا جو یہ سیلاب کے متاثرین کا مسئلے ہو, تو پھر آپ کا ایک بالکل ہی الگ انداز سے دنیا انٹریکٹ کرتے ہیں. اور جب اس قسم کے تماشے چل رہے ہوتے ہیں تو کمپلیکیشنز تو ضرور ہوتے ہیں. آپ کو ٹویٹ دیکھی تھی سودان سچویشن پر, اور اس حوالے سے اسپیسیفکلی آپ کی منسٹری وہاں پر موجود جو کہ پاکستانی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے یا ان کو پرابلمس کو کم کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو یہ کچھ دنوں سے چل رہا ہے, اور شروع دن سے ہمارا جو ایمبیسی آن دا گراؤنڈ ہے وہ اپنے کوششیں میں جاری ہیں. آج کل جو ہمارا تجویز ہے پاکستانی شہریوں کو, وہ we are requesting them not to unnecessarily move from their locations, and of course we are assisting, and we have been assisting, and we will continue to assist in whatever way we can locally and as far as transportation. Thank you. Thank you everybody. تو بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے, کہتے ہیں کہ جی اس چیز پر اتفاق رائے ناممکن ہے کہ سپریم کورٹ کی زیر نگرانی مذاکرات کیے جائیں, اور انہوں نے کہا کہ 14 مئی کا جو الیکشن ہے وہ ایک طرح سے گن ٹو دا ہیڈ ہے. جی یہ انہوں نے اصطلاح یوز کی, اور پنچایت کا ورڈ بھی مولانا صاحب بھی یوز کرتے رہے, اور بلاول صاحب سمجھ سے باہر ہے کہ ایک صوبہ میں 90 دن کے جو لکیر وہ کہا جا رہا ہے, اور ایک زبردستی اس صوبہ میں اگر الیکشنز پہلے ہوں گے, اس کا جو اثرات ہوں گے ہمارے سیاست پہ, ہمارا وفاق پہ, وہ ہمارے سامنے ہیں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ایک دن کا کنسنسس بنے, ایک دن ملک بھر میں الیکشن ہو. وہ ڈائلاگ پروسیس, جیسے آپ سب کو پتا ہے ہمیں مشکلات کا سامنا پڑ رہے ہیں, کنسنسس بنانے اپنے اندر کے ہم ڈائلاگ کریں. اور اگر دس گن ول کنٹینیو ٹو بی آن آور ہیڈ, this minority faisla of the 14th of May, then I find that it will be difficult for me to achieve that consensus. And because I want to achieve that consensus, because I want to see us have a dialogue, which I believe can result in a consensus about one-day elections, I will consult in our own party and with our ally party and with the legal teams on how we can address these two issues. One, the May 4th. تو چلیں جی, بلاول بھٹو زرداری سے ان کی نیوز کانفرنس جاری تھی, اور اس کے اندر جو اہم باتیں انہوں نے کی وہ آپ نے سنی بھی, اور کچھ ہم نے بھی آپ تک پہنچائی. بالکل, اور اسی کے ساتھ اب ہم اجازت چاہیں گے. جی جی, اور اگر باقی سب آپ کے حوالے, اور رویت ہلال کمیٹی کے حوالے جی, چاند ہو گیا تو ممکنہ طور پہ آپ کو عید مبارک کہہ دیں گے, اور کل آپ سے عید شو میں ملیں گے, نہیں ورنہ تو ہم پھر بخوشی آپ سے شام رمضان میں ملیں گے 4:03 پر ARY نیوز پر. تب تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ.